अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ख़ातिन हज़रात, जब से तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक समझौता तय पाया है और उस समझौते के बाद एक ये तसव्वुर था कि बहुत जल्द तालिबान के और वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्शंस जो हैं, ग्रोह जो हैं, उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, लेकिन एक तवील अरसे तक इस बात में रोड़े अटकाए जाते रहे और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चूँकि इस हवाले से मैं ज़्यादातर आप लोगों से मुखातब नहीं रहा, तो आज थोड़ी सी मुख्तसर तफसील पे उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीलन इसके ऊपर एक एक लम्हे की बात जो है वो आप तक पहुँचा दूँगा। एक तो ये बात थी कि शुरू दिन से ही अफ़गान हुकूमत का ये मुतालबा था कि अमेरिका जो है हमें तालिबान से बहसीत हुकूमत तस्लीम करवाए और हमारे मुज़ाकरात जो हैं उनके साथ बहसीत हुकूमत हो, जिसको तालिबान पहले दिन से ही इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम इसको एक लेजिटिमेट यानी कानूनी हुकूमत तस्लीम कर लें तो फिर हमारी 18 साल की जंग जो है वो तो बेफ़ायदा है। और दूसरी बात ये थी कि वो ये कहते थे कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका ने जो हमें आइन बना के दिया है, जो इंतखाबात, हालांकि सिर्फ 10% के इंतखाबात थे, उनको भी तालिबान जो है तस्लीम कर लें और बेशक ये इंतखाबात हम ख़त्म कर दें, हम तालिबान के साथ इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, तो हम उनके साथ दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे और इसी आइन के फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएं, जिसके ऊपर तालिबान ने हमेशा ये कहा। और गुज़श्ता साल जो मायदा हुआ था, उस मायदे की भी जो लाइन्स थी जिनके बारे में कहा गया था कि फ्रेमवर्क है, जो रोड मैप बनाया गया था, उसमें भी यही था कि दोनों ताकतें जो हैं वो हर इंस्टीट्यूशन को इस्लामी शरीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी रुकावटें डाली गईं और दुनिया का हर मुल्क और दुनिया का हर वो शख्स जो कि तालिबान के उस वहाँ पर हुकूमत बनाने से खौफज़दा था, उसने ये पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अमरीकी अफवाज जो हैं कुछ देर और यहाँ पर रुक जाएं। पाकिस्तान के तमाम सेकुलर, पाकिस्तान के तमाम लिबरल, पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो इस्लाम दुश्मन थे, उन्होंने कॉलम्स लिखे, उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने मशवरे दिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समझते थे, और आज भी शायद बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि वहाँ पर एक आइनी और जमहूरी किस्म की हुकूमत होनी चाहिए, उसके अंदर से अगर इस्लाम निकल आए तो निकल आए। यही वजह है कि वो अफ़गान हुकूमत जो है उसके साथ बार बार ज़ल्म खलीलज़ाद भी और यहाँ भी आता रहा और वहाँ भी जाता रहा, और ये सारे काम जो हैं होते रहे और ये डिले होता रहा। आखिरकार तालिबान जो हैं उनको अल्लाह तबारक तआला ने नुसरत दी और तमाम कैदी जो हैं वो रिहा हो गए। यहाँ तक कि 5-6 कैदी ऐसे थे कि जिनके बारे में ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया वगैरह जो था उनका भी बहुत ज़्यादा था कि इनको नहीं रिहा किया जाए, तो उनमें भी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले एक बाकायदा कतर से जहाज़ भेजा गया और वो जहाज़ में वो कैदी जो हैं वो वहाँ पर आए, बगराम जेल से कतर में एक मेहमान खाने में रखे गए और तब मुज़ाकरात शुरू हुए। अब इस वक्त तकरीबन 22 नुकात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर तालिबान और ये बैनुल अक़वामी, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की जो अब्दुल्ला है उसको हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। आप देखा होगा उस पर लिखा होगा कि वो चीफ नेगोशिएटर के तौर पे, यानी वो तमाम ग्रोह जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ताजिक हैं, जिसमें उज़्बक हैं, जिसमें पश्तून हैं, उन सारों की नुमाइंदगी करके वो वहाँ पर मौजूद है। और वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं हमारे उस मुतालबे को बुनियाद बनाएं कि ये जो आइन है और ये जो हुकूमत है और ये जो फ़ौज हमने बना रखी है, इस फ़ौज के साथ ही आइंदा उसका इंतज़ाम जो है वो चलता रहे। 22 नुकात में से 20 के ऊपर जो है वो इत्मीनान हो गया था। और उसके बाद हुआ ये कि आपको याद होगा कि अब्दुल्ला पाकिस्तान आए थे और उनके एक जो चीफ स्पोक्समैन है, उनसे मैंने पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू भी किया था डॉक्टर साहब का। तो उनका भी यही बेसिकली मकसद ये था कि वो यहाँ इसलिए आए थे कि पाकिस्तान जो है किसी न किसी तौर पर तालिबान को इस बात पे मजबूर करे कि यहाँ पर वो जो है एक जैसे दुनिया में एक तकरीबन 200 मुल्कों के अंदर निज़ाम चल रहे हैं, एक सेक्रेटेरिएट है और उसके साथ साथ एक इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के साथ साथ वहाँ से मुंतखब हुकूमत बनती है और आइन सुप्रीम होता है और उस आइन की बालाबस्ती के लिए काम करते हैं, तो वो किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान में इमरान खान जैसा बंदे ने भी कहा कि अभी अमेरिका को कुछ देर और रहना चाहिए वरना खाना जंगी हो जाएगी।
جس پہ طالبان سے جب بات کی گئی تو طالبان نے خاص طور پہ جواب دیا کہ ہم تو افغانستان کی گزشتہ 30 سالہ تاریخ کے اندر خانہ جنگی کو امن میں بدلنے کے علم بردار ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے اس وقت ثابت کیا جب 1994 میں 1988 سے لے کر 94 تک پورے کا پورا افغانستان جو تھا وہ پٹا ہوا تھا، وہاں قتل ہو رہی تھی، وہاں ظلم ہو رہا تھا، وہاں بھتے وصول کیے جا رہے تھے۔ یہ تمام کے تمام 7 مجاہدین، جن میں خواہ حکمت یار کے لوگ تھے، خواہ عبدالرب سیاف کے لوگ تھے، خواہ احمد شاہ مسعود کے لوگ تھے، ان ساروں نے اپنی اپنی چینیں لگائی ہوئی تھیں، ان ساروں نے اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوئے تھے، ان علاقوں سے غریب افغانوں کا جو ہے وہ خون چوسا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سپٹمبر 1994 میں جب بن بلدک پہلی دفعہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد تقریباً 4 یا 5 مہینے کے اندر 95% افغانستان جو تھا وہ افغانستان جو تھا وہ والنٹیرلی خود لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ فوجیوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تم یہاں پر امن قائم کر رہے ہو۔ 1996 میں کابل میں انہوں نے فتح کیا، اور کابل کو فتح کرنے سے کا مسئلہ یہ تھا کہ پوری دنیا کی مخالف طاقتیں جو تھیں وہ طالبان کے خلاف کابل میں وہاں پہنچی تھیں، اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں امن قائم کر کے دکھایا، ایک ایسا امن جس کے اندر سکون، اطمینان اور انصاف موجود تھا۔ ایک تو انہوں نے یہ علامت بتائی کہ ہم امن قائم کر سکتے ہیں، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس وقت امن قائم کیا کہ جب افریقہ جو چاہتا تھا کہ جس وقت مذاکرات شروع ہونے سے پہلے طالبان کم از کم 15 دن کے لیے سیز فائر کریں۔ امریکہ کو بہت سارے لوگوں نے سکھایا پڑھایا ہوا تھا کہ طالبان کے اندر مختلف قسم کے گروہ ہیں اور یہ فیکشن ہے، اور کسی ایک گروہ نے بھی اگر حملہ کر لیا تو پتہ چل جائے گا کہ طالبان اب مکمل اتھارٹی نہیں رکھتے، اس لیے طالبان کے ساتھ نیگوسیشن جو ہیں اس کے اندر ہمارا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو 15 دن کے لیے جو طالبان کو کہا گیا کہ آپ افغانستان میں امن قائم کر کے دکھائیں مذاکرات سے پہلے، فروری کے اعلامیہ سے پہلے، تو انہوں نے جب 15 دن کے لیے ایک ایسا امن قائم کیا کہ ایک گولی بھی نہیں چلی، تو اس وقت امریکہ کو اندازہ ہوا کہ افغانستان میں طاقت صرف ایک ہے اور وہ طالبان ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کے اندر مذاکرات جو ہیں وہ شروع کیے گئے۔ اب آخری صورتحال جو میں بتاؤں جس میں پاکستان کی انتظامیہ کو بھی اور باقی سارے علاقے انتظامیہ کو بھی ایک قسم کی عجیب و غریب قسم کی جسے کہتے ہیں منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ امریکہ نے، ٹرمپ نے خاص طور پہ خود کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جو ہے فورسز وہ کرسمس سے پہلے یہاں سے لے جائیں گے۔ تو وہ بالکل ہم ان لوگوں کا حال بالکل وہی ہو گیا ہوا ہے کہ وہ جیسے احد کے میدان میں نکلے تھے تو منافقین جو تھے وہ پیچھے پلٹ گئے تھے اور وہ 300 کے 300 واپس چلے گئے تھے کہ ہم تو کسی اور طریقے کی وجہ سے آئے تھے، یہ تو اور معاملہ ہو گیا۔ ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر بسنے والے، انڈیا کے اندر بسنے والے، تاجکستان اور ایران کے اندر بسنے والے چاہتے تھے کہ امریکہ مزید اور کچھ دیر رہے اور طالبان وہ فتح جو ہے وہ کنسالیڈیٹ نہ کر سکے اور مذاکرات میں ان کی پوزیشن بہتر نہ ہو سکے۔ طالبان کے اس نظام سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ بنیادی طور پر طالبان نے 5 سال جو حکومت وہاں قائم رکھی تھی، اس حکومت کا ایک اثر و رسوخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا، اس سے پہلے مسبی میں تھا، اس سے پہلے کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ عوام جو تھی، جو بارڈر کے علاقے کے لوگ تھے، وہ ہیلمند سے لے کے تفتان سے لے کے یہ 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ، میں صرف بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، اس میں وہ لورالائی کے لوگ اور اس کے بعد بشین کے لوگ، اس کے بعد چمن کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، پنجپائی کے لوگ، یہ سارے جو تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے طالبان کے پاس جایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جان محمد دشتی صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، تو ان کے پاس میں گیا، کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر تھے، تو 2 لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے کروڑ افغانی جو ہیں وہ 4 لوگوں نے لیے تھے، ہم نے 4 لوگوں کا پتہ بتایا، وہ ان کو پکڑ کے ہم نے دیا، اور پکڑ کے جب ان کے حوالے کیا پولیس کے تو 2 کو پولیس نے انہوں نے پیسے لے کے چھوڑ دیا اور 2 کے پیسے لے کے سیشن جج نے ضمانت کر دی۔ اب 2 لوگ جو تھے وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے، تو ہم وہاں افغانستان گئے، ہم نے اپنا مقدمہ طالبان کی عدالت میں رکھا۔ جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے اتنے پیسے اور موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے، اور باقی 2 جو ہیں وہ تو پاکستان میں اتنے پیسے انہوں نے لیے تھے ان کے پاس ہوں گے۔ ہم آئے ہیں آپ کے پاس کہ ان 2 کو ہمیں حوالے کریں پکڑ کے، ہم ان کو قندھار لے جائیں اور طالبان سے انصاف کروائیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعات جو تھے ملتے تھے۔ ان کی مثال بالکل اس طرح کی ہے، جب نوشیروان عادل جو ہے اس نے فارس میں اپنی حکومت قائم کی تھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ایران اس وقت تک ایک مکمل یونٹی نہیں تھا، تو ساتھ والوں نے کہا کہ دیکھیں
ہماری بھی کیس آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں. پھر اس کے ساتھ والوں نے پھر اس کے اس طرح ایران جو ہے مکمل طور پر ایک ایسی حکومت بن گئی جس کے اندر کنسالیڈیٹڈ مکمل ایک یونٹی بن گئی، اور اس کے اوپر نوشیروان جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا. انصاف کی اتنی بڑی دولت ہوتی ہے کہ بدگرد کے لوگ بھی جو ہیں وہ ساتھ آ کے مل جاتے ہیں اور آپ کی سلطنت کا حصہ بن جاتے ہیں. یہی چیز جو ہے اشوک کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جب وہ ہندو سے بدھ ہوا تھا کلنگا کے وار میں، جب 10 لاکھ لوگ اس نے قتل کیے، جب وہ بدھ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں فوج ختم کر دوں گا. 5 لاکھ فوج ختم کر دی، 50,000 ہاتھی فارغ کر دیے، سب کچھ فارغ کر دیا اور اپنے مہاویر مقرر کیے. یہ مہاویر جو تھے یہ انصاف کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ مثال ملتی ہے کہ بغیر جنگ کیے اس نے کابل اور قندھار سے لے کے اور نیچے وندھیا رینجز کے نیچے وہ تمل ناڈو کے علاقے تک پورا علاقے پہ حکومت قائم کر لی. لوگ کہتے تھے ہمیں اس طرح کا انصاف چاہیے. تو طالبان کی اس نظام سے خوف اس بات کا ہے کہ اگر ہمارے درمیان یہ نظام قائم ہو گیا تو لوگ مطالبہ کریں گے کہ ویسا نظام جو ہے ہمارے اندر قائم کیا جائے. ہم ویسے امن اور سکون اور اطمینان میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ ان 5 سالوں میں دیکھ لیا تھا لوگوں نے کہ یہاں سے اگر کوئی گاڑی چوری ہوتی تھی تو کوئی افغانستان لے جانے کی جرت نہیں کرتا تھا. پاکستان نے اپنی پوری 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیورنٹ لائن پر برجیاں لگائی تھیں، اور حالت یہ تھی کہ پاکستان کے کسی مجرم کو وہاں چھپنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی، خواہ وہ قتل کر کے نکلے، خواہ وہ چوری کر کے نکلے، خواہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی جو ٹیکس فری سوسائٹی. پولیٹیکل سائنس کا ایک بیسک اصول ہے کہ بہترین حکومت وہ ہوتی ہے کہ جہاں اسٹیٹ بیکمز انویزیبل، ریاست نظر نہیں آتی. تو وہاں حالت یہ تھی کہ ہر شہر میں صرف 7 طالبان ہوتے تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس 7 طالبان کی بنیاد پر اسپن بلدک جیسے شہر میں، رنگین منڈی جیسی جگہ پہ جہاں اربوں روپے کا مال پڑا ہوتا تھا، کوئی چوری نہیں کرتا تھا. یہ ہوتی ہے بنیادی طور پر ریاست، جو کہ اس چھوٹی سی تعداد کے باوجود بھی انصاف کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. تو اب انہوں نے آخری جو مذاکرات میری جو گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بنیاد پر تھوڑی سی گنجائش صرف یہ نکال سکتے ہیں، اور وہ ابن کثیر کا حوالہ دے رہے تھے، ایک بہت بڑے ان کے رہنما جن سے میری گفتگو ہوئی کہ ابن کثیر نے حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان جو ہوا تھا آپس میں اس وقت معاملہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں کہا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کو حکومت نہیں دی جائے گی. کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک اقربہ پروری ہوتی، حالانکہ وہ بہت کمال کے آدمی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور بہت زبردست قسم کی ان کی زندگی کی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے سب سے بڑی جیسے کہتے ہیں علامت سمجھی جاتے ہیں. ان کو انہوں نے نکال دیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ ہم نہیں بننا چاہتے. تو حضرت علی حضرت عثمان رہ گئے تھے. حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف کو مقرر کیا گیا تھا کہ جائیں اور پتہ کریں، رائے لیں لوگوں کی کہ ان میں سے کون بہتر ہے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے دن اور رات ان لوگوں سے، اور جو وہاں سے باہر سے آئے ہوئے تھے لوگوں سے، ان سے رائے لی. اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم رائے لینے کو تیار ہیں، لیکن صاحب رائے لوگوں کی، وہاں بھی صاحب رائے لوگوں کی لی گئی تھی. یہ نہیں ہو سکتا ایک قاتل، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک زانی، ایک شرابی کا ووٹ جو ہے وہ ایک عالم دین، ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک نیک سیرت آدمی کے ساتھ جو ہے اس کو برابر کر دیا جائے. یہ ہم نہیں مان سکتے. یہ معاملہ جو ہے اس کے تو ابھی تک یہ جو صورتحال تھی اس کے بارے میں ان کی شورا میں بہت تفصیل سے غور ہوا تھا. اب دیکھیں دوبارہ اگر مذاکرات شروع بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دھچکا یہ لگا ہے کہ 2 معاملات ایسے ہیں، 2 جگہیں ایسی ہیں جن جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو مکمل طور پہ وہاں سے دیش نکالا مل چکا ہے، بلکہ آج جو فارن پالیسی کا آرٹیکل آیا ہے اس کے اندر انڈیا کو انہوں نے ایک دہشت گردوں کی سپانسر جو ہے اس کو سمجھا گیا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے طالبان کے ان کے نیگوسیشن کو تباہ کرنے والا انڈیا ہے، جو عبداللہ اور جنرل قاسم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ یہاں پر امن نہ ہو. امریکہ چاہتا ہے اس لیے امن ہو کہ وہاں پر امریکن فرمز اور باقی فرموں کی بہت سارے انویسٹمنٹ وہاں موجود ہے. اور دوسرا، پاکستان کے ان سارے حلقوں کو شکست ہوئی ہے جو سمجھتے تھے کہ امریکہ اگر کچھ دن اور رہے گا تو شاید کچھ اور ہمیں سکون مل جائے گا، شاید کچھ اور ہم طالبان کی بہترین حکومت جو ہے ہمارے سامنے نہیں آئے گی، شاید کچھ اور دن ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ لوگ ہیں یہ دہشت گردیاں پھیلاتے ہیں اور امن کام نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ شکست ہے کہ جو ان کے چہروں پر لکھی جا چکی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.